नाज़रीन आदाब, आईन हिंद से मुताल्लिक़ खुसूसी प्रोग्राम इंसाफ का दरवाज़ा में आपका तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। मैं आपका मेज़बान अतहर सईद। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है मज़दूरों के हुकूक़। नाज़रीन, एक उसूल है कि मज़दूरों का पसीना सूखने से पहले उनकी मज़दूरी उन तक पहुंच जानी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि आए दिन मज़दूरों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, उनके हुकूक़ की पामाली होती है। लेकिन क़ानून में इसके लिए तहफ़्फ़ुज़ है, क़ानून में इसके लिए जवाज़ है कि किस तरह से मज़दूरों के साथ इंसाफ़ हो, उनके साथ जुल्म व जबर ना हो। नाज़रीन, क्या है मज़दूरों के हुकूक़, किस तरह से कंपनीज़ के तशद्दुद से उनको महफूज किया जा सकता है और किस तरह की सहूलियात वो हासिल कर सकते हैं, क़ानून का किस तरह से फैज़ वो हासिल कर सकते हैं। तमाम तर बातें हैं जिनका जवाब चाहिए, जिनकी मालूमात हमको चाहिए, और मालूमात होगी तो हम अपने हक़ को आसानी से मांग सकते हैं। बहुत ही तफसील से जानकारी हासिल करते हैं इस मौजू पर, यानी मज़दूरों के हुकूक़ पर। मजदूरों या वर्करों के साथ जुल्म व ज्यादती न हो और उन्हें उनके काम का पूरा पैसा मिले, इसको यकीनी बनाने के लिए लेबर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 यानी कम अज कम मजदूरी वाला कानून बनाया गया है। रियासती हुकूमतें अपनी रियासतों में कम अज कम मजदूरी तय करती हैं। इस कानून में तय होता है कि कम अज कम मजदूरी क्या होगी। इसके अलावा तवील मुद्दत तक काम करने वाले मुलाजमीन के लिए पीएफ एक्ट और ESI एक्ट भी है, ताकि मुलाजमीन का मुस्तकबिल महफूज रह सके। इन दोनों कवानीन में मुलाजमीन को कुछ पैसे जमा करना होता है। इसके बदले मुलाजमीन को नौकरी छोड़ने पर पीएफ फंड का पैसा मिलता है। प्राइवेट कंपनियों में जितना पैसा मुलाजमीन की तनख्वाह से पीएफ एक्ट की शक्ल में काटा जाता है, उतना ही पैसा हर महीने कंपनी को अपने इमदादी रकम का कुछ हिस्सा मुलाजमीन की फैमिली पेंशन में भी जाता है। मुलाजमीन की काम करने की सूरतों के बारे में फैक्ट्री एक्ट नाफिज होता है। इस कानून में बताया गया है कि फैक्ट्री में बुनियादी सहूलतें जैसे साफ सफाई, बिजली, पीने का पानी, हिफाजती इंतजामात वगैरह होनी चाहिए। ख़वातीन मुलाजमीन के लिए वर्किंग आवर समेत दीगर सहूलतों के बारे में बात कही गई है। मुलाजमीन के फ़ायदे के लिए वर्कमैन कैंपेन सेशन एक्ट नाफिज है, जो किसी तरह की जानी नुकसान पर मुलाजमीन के अहले खाना को मुआवजा देने का काम करता है। तो देखा नाजरीन, आपने किस तरह से मज़दूरों और मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है हमारा कानून, किस तरह से प्रोविडेंट फ़ंड का वो फ़ायदा उठा सकते हैं, किस तरह से एम्प्लॉइज़ के लिए जो इंश्योरेंस होता है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं मुलाजमीन, और किस तरह से मज़दूर अपनी मज़दूरी वाजिब तरीक़े से हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि सरकारी मुलाजमत में मुलाजिम जो है बेफ़िक्र महसूस करता है, वो अपने वक्त पर आता है, वक्त पर चला जाता है। लेकिन प्राइवेट कंपनीज़ में कई मरतबा ये होता है कि मुलाजिम के साथ जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, वो जल्दी उसको आना पड़ता है और देर तक उसको काम करना पड़ता है। लेकिन कानून में उसके हक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है, पूरी तरीके से उसके हक़ के साथ इंसाफ़ किया गया है। तो इस मुतालिक़ और मज़ीद गुफ्तगू के लिए हमें देखना होगा अपना आने वाला सेगमेंट गुफ्तगू, जिसमें हमारे रिपोर्टर मुमताज़ आलम रिजवी बात कर रहे हैं जस्टिस फ़खरुद्दीन से। नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं मज़दूरों के हुकूक़ पर, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस फ़खरुद्दीन साहब। आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है। मैं पहला सवाल आपसे यही करना चाहूँगा कि आखिर मज़दूरों के बुनियादी हुकूक़ क्या हैं और आइन ने मज़दूरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दामात किए हैं? देखिए, आइन में मज़दूरों के लिए फंडामेंटल राइट्स हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है चैप्टर 4 में, उसमें भी उसको दिया हुआ है। और हमारे संविधान के प्रीएम्बल में भी ये दिया हुआ है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, बराबरी का मौका, एम्प्लॉयमेंट, इज़्ज़त, इसी तरह के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उसी पर पूरा संविधान आधारित है।
میں اگلا سوال یہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ لیبر منیمم ویجز کیا ہے اور کنڈیشن ورکنگ کنڈیشن جو ہے تو وہ کیا ہے اور اس کو کس لیے لایا گیا ہے قانون میں؟ دیکھیے جو منیمم ویجز ہیں کم سے کم اتنا انسان کو اتنا تو ملے کہ روٹی کپڑا اور مکان، اتنا تو منیمم ویجز ایکٹ ہے، یہ اتنا تو دینا ہی پڑے گا۔ اگر آپ یہ بھی نہیں دیں گے تو پھر اس کے پاس کوئی بچے گا نہیں، ہڈیاں ہی رہ جائیں گی، گوشت تو کچھ بچے گا نہیں۔ ہڈیاں رہیں، اس کے لیے منیمم ویجز ایکٹ بنا ہے، اس کے ریگولیشنز ہیں اور اس کے پورے جو قوانین ہیں اسی کی فلاح اور بہبودی کے لیے۔ سر حکومت نے آخر وہ کون سے قوانین مینشن کیے آئین میں کہ جن کے ذریعے سے لوگ یعنی مزدور جو ہیں وہ اپنے حقوق کو حاصل کر سکیں؟ دیکھیے سب سے پہلا جو ہے وہ یہ دیا ہوا ہے اس میں کہ رائٹ ٹو ایکولیٹی دیا ہوا ہے، سب کو برابری کا حق ہے۔ اب بنیادی حق میں آرٹیکل 14 ہے، ایکولیٹی آف اپارچونٹی ہے اور پورے سمانتا برابری کا حق ہے۔ آرٹیکل 16 جو ہے وہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے، بہت عمدہ آرٹیکل ہے، جس میں کہ ایکولیٹی آف اپارچونٹی اور امپلائمنٹ کی بات کہی گئی ہے۔ یہ بہت بڑا حق ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کو اس وقت بڑا جب ہو رہا ہے، پڑھ رہا ہے، تو اس کو یہ بنیادی حق ہے۔ اسی طرح سے فورس لیبر ہوا کرتا تھا، زبردستی، یہ آرٹیکل 23 میں یہ ایکسپلائٹیشن جو ہوا کرتا تھا اس کو دور کیا گیا ہے۔ یہ بنیادی ہیں اور اگر اس کا کہیں کسی کی حکومت کی طرف سے یا کسی کی طرف سے اس کا وائلیشن ہوتا ہے، اگر اس کے خلاف ورزی ہوتی ہے تو ہائی کورٹ نہیں سپریم کورٹ میں سیدھے آ سکتا ہے ریٹ کے ذریعے سے۔ یہ بہت بڑا حق ہے جو ہم ہندوستانیوں کو ہمارے آئین نے دیا ہے، یہ بنیادی حق ہو گیا۔ اب اس کے بعد کوئی تفریق نہ ہو مذہب، ملت، ذات پات کی۔ جو امپلائمنٹ کے جو اس کے ذرائع ہیں، روزگار کے ذرائع ہیں اور جو ملازمتیں ہیں، وہ بغیر بلا امتیاز مذہب و ملت اس کو مل سکے، یہ قانون میں اس بات کا ایک فنڈامنٹل رائٹ دیا ہے ہمارا، اور ایکولیٹی آف اپارچونٹی ہے اور اس پر کوئی امتیاز نہیں کیا جائے گا ذات، مذہب یا نسل کی بنیاد پر۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ لوگ کرتے یہ تھے کہ اپنے خاندان کے اپنے گھر کے افراد کے لوگوں کو نوکری پہ رکھ لیا۔ اب قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ جسٹس فخر الدین صاحب، آپ نے آرٹیکل 16، 14، 23 کا ذکر کیا، یقیناً یہ بہت فائدہ ہے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ مزدور ان قانون کو جانتے ہوئے اپنے حقوق حاصل کر رہا ہے، اور اگر نہیں کر رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے کوشش کر رہے ہیں، حکومت کی طرف سے بہت سے قوانین بنے گئے، منیمم ویجز ایکٹ بنا۔ سب سے پہلا دیکھیے امپلائمنٹ ایکسچینج ہر ضلع میں، ہر شہر میں قائم کیے گئے، آدمی اپنا رجسٹریشن کرا سکتا ہے۔ فیئر سلیکشن ہو، اس کی بھی پوری ذمہ داری ہے، اور اگر کہیں سلیکشن میں کہیں غلطی ہوتی ہے تو عدالت کے اس سے چارہ جوئی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ کوشش تو دونوں طرف سے برابر، اتنے قانون بنائے ہیں حکومت نے، اتنے لیبر لاز بنائے ہیں کہ ان کا ہر صنعت اور قانون جو بنے ہیں سرکاری ملازمتوں کے لیے نہیں بنے ہیں، دوسری جو ملازمتیں ہیں، جو اس پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگ ہیں، جو ایون شہروں اور دکانوں میں جو مزدور کام کرتے ہیں، ان کے بھی قانون بنے ہیں، ان کی فلاح و بہبودی کے لیے، ان کی صحت کی اچھی اسکیم بنی ہے، ان کی جو پراویڈنٹ فنڈ ہے اس کا بنا ہے، چھٹیوں کا بنا ہے، اور ہماری خواتین کے لیے، لیڈیز کے لیے ان کی چھٹیوں کا، ان کے اوقات کا ٹائم کس وقت سے کس وقت ہوں، اور ان کو میٹرنیٹی لیو وغیرہ اور تمام سہولیتوں کا انتظام کیا گیا ہے، اور ہمارے اس میں بہت پیش رفت ہوئی ہے۔ ضرورت ہے اس کی جانکاری حاصل کرنے کی، اور ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر دیکھیں کہ عمل درآمد ہو رہا ہے اور ہم اس کو مانگیں۔ اس لیے یونین بنتی ہیں، یونینز کا رجسٹریشن ہوتا ہے، اور بڑے اچھے پیمانے پر یہ یونینیں کام کر رہی ہیں۔ سر اگلا سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں یا پرائیویٹ کمپنیز ہیں، اس میں مزدوروں کا بہت استحصال ہو رہا ہے،
اور سچی بات یہ ہے کہ مزدور اپنے قانون کا صحیح استعمال نہیں کر پا رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ کہاں کہاں پہ ان کو گنجائش ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے اور اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ بہت بہتر سوال پوچھا ہے ممتاز بھائی آپ نے، اور آپ نے ان کے یہ کہنا چاہیے ملٹی نیشنل کمپنیز بڑا ایکسپلائٹ کر رہی ہیں، لیکن وہ ہمارے جوہروں کو دکھا بھی رہی ہیں۔ ادروائز یہ لوگ ان امپلائڈ تھے، سرکاری ملازمتیں اتنی نہیں ہیں، تو اس کے لیے ملٹی نیشنل کمپنی کے اس میں کوئی سیکیورٹی نہیں ہے۔ اب یہ بھی آرگنائز ہو رہے ہیں سیکٹر، اور اب اس طرح کے جو پہلے ہوا کرتے تھی باتیں اب وہ بہت کم ہیں، کیونکہ اس میں بھی کمپٹیشن ہے، اور ملٹی نیشنلز کو بھی ضرورت بہت زیادہ ہے آج کل۔ پھر یہ نہیں ہے کہ ایکسپلائٹ کر سکیں، بہرحال یہ دونوں طرف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ جسٹس فخر الدین صاحب، یہ بالکل صحیح ہے کہ قانون میں گنجائش ہے، بہت اچھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ واقعی کورٹ جاتے ہیں، عدالت جاتے ہیں اور اپنے حقوق کو مانگتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے ایسا ہو رہا ہے؟ جی، جا رہے ہیں، لوگ جاتے ہیں، اور وقت لگتا ہے، اور اس وقت میں پریشان بھی ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لیبر قانون کے جاننے والے لوگ ہیں وہ، اور لیبر کی جو عدالتیں ہیں، انڈسٹریل کورٹس کی عدالتیں ہیں، وہ اس پر پوری جلدی سے آپ فیصلہ کریں۔ بہت ایڈجورنمنٹ لے لیے جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ رہتا ہے، اچھے وکیل زیادہ تر ان کے پاس ہوتے ہیں، اور ان کا جو مینجمنٹ ہے وہ اچھے لوگ کر سکتے ہیں، اور وہ غریب جو مزدور ہے یا جو ورکر ہے، جو فریاد رس ہے، اس کے پاس اتنے اچھے وکیل نہیں ہوتے۔ اس لیے اس میں ایک گنجائش کی گئی ہے کہ وکیل اپیئر ہوں گے عدالت کی پرمیشن کے ساتھ۔ اس سے کافی فائدہ ہوا ہے۔ ایک بہت اہم سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے پورا منظرنامہ ہے، لا ہے کہ کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہیں، لیکن باوجود اس کے میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کسی نئے قانون کی ضرورت ہے، کوئی نیا قانون بنایا جائے تاکہ اس چیز کو اور گرفت میں لیا جائے؟ اور جو قانون بہت ہے، عمل پیرا نہیں ہو پا رہا ہے۔ قانون بالکل ہے، نیا قانون بنا کے نیا قانون بنے گا، پھر چیلنج ہوگا ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، 15 سال لگ جائیں گے، اور جو پرانا چل رہا ہے وہ بھی وہیں کا وہیں رک جائے گا۔ نیا قانون کی ضرورت نہیں ہے، خود جو قانون ہیں بہت کافی ہیں، صرف عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جسٹس فخر الدین صاحب، میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت مزدوروں کو حقوق جاننے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے، اور این جی اوز اس میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ این جی اوز بہت اچھا رول ادا کر سکتے ہیں، اور حکومت اس پہ اقدامات کر رہی ہے کہ جو مزدور ہیں، جو سرکاری نوکریوں میں ہیں، جو پرائیویٹ نوکریوں میں ہیں، وہ اپنے حقوق کو جانیں، اور ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس پر قابو پایا جا سکے؟ این جی اوز تو بہت بہتر اس میں رول ادا کر سکتے ہیں، کانشیس کر سکتے ہیں، اور ان کو جگا سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں ان کے حقوق کے بارے میں، اور ان کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی تمہارے فرائض یہ ہیں۔ اب تمہارے جہاں حق شروع ہوتا ہے وہاں فرض بھی ہے، ہمارا ایک حق ہے تو ہمارا ایک فرض بھی ہے، تو حقوق اور فرض کا بیلنس این جی اوز کر سکتے ہیں۔ حکومت دیکھیے آج بڑا عجیب، بڑا انفارچونیٹ ہے کہ کبھی کسی پارٹی کی یونین ہے، کہیں کسی پارٹی کی یونین ہے، کہیں ایک زندہ باد مرد آباد، کہیں دوسرا زندہ باد مرد آباد۔ ملک کی فکر کہاں اور کس کو دکھ رہی ہے آپ کو؟ بہت کم ہے۔ یہ ایک بڑا خراب رجحان ہے۔ سیاسی پارٹیوں کو جو ہیں، سیاسی جماعتوں کو ملک کے مفاد کے لیے ان کو ووٹ بینک کے اس سے تھوڑا سا الگ سوچنا پڑے گا۔ جو این جی اوز ہیں بغیر کسی سیاسی پارٹی کے، جو ان کے اپنے اس میں ہیں، وہ بڑی خدمت انجام دے سکتے ہیں، اور ملک میں ایسے این جی اوز کی کمی نہیں ہے جو بیداری پھیلا رہے ہیں، تعلیم پھیلا رہے ہیں، ان کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں۔ میں ایک ہی بات بتاؤں معمولی، آدمی جب کام کرے گا، جب اس کو معلوم ہو کہ خدا نخواستہ میرا کچھ ہو جائے تو میرے بچوں کو میرا پینشن گریچوٹی ٹائم سے مل جائے گی، میرا اگر روزگار کے دوران کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی انجری ہو جاتی ہے، کوئی زخم ہو جاتا ہے، تو اس کا معاوضہ ملے گا۔ اب وہ معاوضہ ملنے میں ہی اگر برسوں لگ جائیں تو کیا کرے گا؟ اور اگر خدا نخواستہ کام کے دوران، امپلائمنٹ کے دوران اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بچے کو کمپینسیٹ اپائنٹمنٹ مل جائے گا۔ ارے بھائی یہ تو کرو۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ نے اتنا اچھا سوال پوچھا ہے کہ ہمارے سامنے این جی اوز نے جو
چھتیس گڑھ ہائی کورٹ میں تھے، تو ایسے کیسز لا کے دیے 10 15 سال سے لوگوں کے کمپینسیشن اپائنٹمنٹ نہیں ہوئے تھے. تو ہم نے ان کو بلایا کہ پوچھا بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کل آپ کے ساتھ بھی واقعہ ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے دور ہوا. تو اس میں جو آپ نے فرمایا ہے جوڈیشل کا ہی بہت بڑا رول ہے. جوڈیشری کے سامنے جب مسئلے آتے ہیں تو ان کو بہت اچھے لیبر ججز ہیں، انڈسٹریل کورٹ ہیں، انڈسٹریل کورٹ کے چیئرمین ہیں، سینٹرل ایڈمنسٹریٹو ٹربونل ہیں، اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو ٹربونل ہیں، یعنی سمجھ لیجئے عدالتیں بھری ہوئی ہیں. لیکن بھائی کچھ سمجھانے کا بھی کام کرنا چاہیے. صرف ان میں مصالحت کی بات کرنی چاہیے. ذرا سی بات پر ہے ایسے ایسے کیسز آتے ہیں کہ اس نے اگر معافی مانگ لے تو شاید کام چل جائے، لیکن وہ 10 سال بعد اس کو اس کی سزا ملتی ہے. اور کیا سزا ملتی کہ سینشور. یہ کوئی بات نہیں ہوئی. تو اس طرح سے سب کو مل کے کریں گے تب ہمارا وہ آپ جو کہتے ہیں 1 مئی 1 مئی بڑا اچھا پوچھا ہے آپ نے. 1 مئی لیبر ڈے ہوتا ہے تو اس کے لیے بھائی سال میں ایک بار ہی لیبر ڈے نہیں ہو، ہر ڈے جو ہے وہ مزدوروں اب کوئی محسوس کرے تب کام چلنے والا ہے. جسٹس فخر الدین صاحب، آپ نے یقیناً بہت اچھے جوابات دیے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام سے آپ یقیناً بیدار ہوں گے، اور خاص طور سے جو مزدوری کرتے ہیں، جو سرکاری نوکریوں میں ہیں، جو پرائیویٹ نوکریوں میں ہیں، ان کو بھی کافی فائدہ ہوگا اور وہ اپنے حقوق کا صحیح استعمال کر پائیں گے. ناظرین، گفتگو کے تحت ابھی آپ ملاحظہ کر رہے تھے جسٹس فخر الدین سے ممتاز عالم رضوی کی بات چیت، جس میں مزدوروں سے جڑے ہوئے کئی سارے حق کی بات کی گئی، قانون کی بات کی گئی. کتنی مزدوری ہونی چاہیے، کس طرح سے مزدوری حاصل کرنی چاہیے، کس طرح سے نوکری کے جو ضابطے قانون ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے کمپنیز کو، اور کس طرح سے مزدور اور ملازمین اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ناظرین، مزدوروں کے اور ملازمین کے مختلف حقوق ہوتے ہیں جن کا فائدہ ان کو ملنا چاہیے، ان تک پہنچنا چاہیے. مثلا اگر ہم ہیلتھ کی بات کریں تو تندرستی کی ذمہ داری بھی کمپنیز کی ہوتی ہے. وہ اس سلسلے میں ان کے لیے ایک فنڈ کا انتظام کرتی ہے. اس کے علاوہ ان کے بچوں کے لیے بھی انتظام کرتی ہے کہ اگر ورکنگ ویمن ہے، وہ کوئی خاتون کام کرنے والی ہے آپ کی کمپنی میں، تو آپ کو اس کے بچوں کے لیے کریچ کا بھی انتظام کرنا ہوتا ہے. تو مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جن کی ذمہ داری کمپنیز کی ہوتی ہے، اور ان کا فائدہ مزدوروں کو اور ملازمین کو پہنچتا ہے، ملتا ہے. اس سلسلے میں ابھی بھی بہت سوال ایسے ہیں جن کے جواب ہمیں چاہیے، اور ان جواب کے لیے ہمیں چلنا ہوگا ماہر قانون کی طرف. اور ماہر قانون نہ صرف ہمارے سوالات کے جواب دیں گے بلکہ سوالات کے جواب دیں گے قانون کے طالب علموں کے بھی. آئیے دیکھتے ہیں اپنا اگلا سیگمنٹ، روبرو. میرا نام اسما پروین ہے، میں فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال ہے، کہا جاتا ہے کہ وکیل پہلے مشہور ہونے کے لیے مزدوروں کی لڑائی لڑتے ہیں اور پھر موٹی رقم لے کے امیروں کے وکیل بن جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں پہلے جب وکالت شروع کرتے ہیں تو ان کو ضرورت ہوتی ہے تجربے کی، اور کیس کرنا ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ. تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وہ کیس ہوں، اور اس کے بعد جو ہے جہاں تک آپ نے موٹی رقم کا ذکر کیا تو ان کی موٹی رقم اس وقت ذہن میں نہیں ہوتی. اس وقت ان کو ایک پریکٹیکل نالج کے لیے اس کی وہ زیادہ کیس کرنا چاہتے ہیں. تو وہ مزدوروں کے ہوں یا کوئی اور ہوں جو بھی ہو، تو وہ کیس کو پہلے ایک تجربے کے لیے عام طور پہ کوشش کی جاتی ہے. اس میں لیگل ایڈ بھی ہے، بہت سارے لوگ لیگل ایڈ میں بھی جا کر وکالت کرتے ہیں، اور گورنمنٹ لیگل ایڈ میں ایک پینل بھی بناتی ہے کہ ان کو تجربہ بھی حاصل ہوتا ہے. اور بہت سارے جو کلائنٹس ہیں، جو وکٹمس ہیں، ان کو لائر جن کو نہیں مل پاتے ہیں تو ان کو لائر بھی مل جاتے ہیں. میرا نام محمد صابر ہے، میں فیکلٹی آف لاء جامعہ ملیہ اسلام میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. جناب، میرا یہ سوال ہے کہ ہندوستان کی حکومت نے مزدوروں کے حق کے لیے بہت سے قانون بنائے ہیں، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان قانونوں کو حقیقت میں ان کا امپلیمنٹیشن کتنا ہو رہا ہے. مزدوروں کے حقوق اور مزدوروں کی لڑائی ایک سسٹم کا حصہ ہے، اور قانون سے مدد لینے کے لیے، قانون سے انصاف لینے کے لیے پوری ذمہ داری ایک وکیل کی ہوتی ہے. ایک وکیل کو انسانیت کے جذبے سے سرشار ہونا چاہیے. اور جب سوال ان کا یہ تھا کہ پہلے مشہور ہونے کے لیے کیسز لیتے ہیں اور پھر موٹی رقم، تو وہ موٹی رقم یقیناً ایک کوشچن مارک ہے. اور ایک وکیل کے اوپر ایک فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ جو کل خود وکیل ہونے والا ہے یہ سوال پوچھتا ہے، تو یہ یقیناً
ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل لائٹ نظر آتی ہے کہ واقعی آپ سچائی کی طرف جا رہے ہیں، اور جو کچھ کمیاں پہلے ہوئی ہیں آنے والے وقت میں آپ اس کو نہ دہرائیں، اور مزدوروں کو ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے رہنے والے ہر اس آدمی کو جس کے حقوق پامال ہوئے ہیں اس کو اس کا حق دلائیں، تو یقیناً کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اس سلسلے میں یہ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہماری گورنمنٹ نے بہت سے لیبر لاز بنائے ہیں، لیکن پرابلم اس وقت یہ جب ہمارے ملٹی نیشنلز آ گئے ہیں جن کی ہائر اینڈ فائر پالیسی ہوتی ہے، ان کمپنیز پہ جو بھی ملٹی نیشنلز ہیں وہاں پر یہ قانون نہیں لگتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے جس کو کہ سلجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب ان کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ سارے گورنمنٹ سرونٹس نہیں ہیں، تو لیبر لاز جو ہیں وہ تو گورنمنٹ سرونٹس پہ اپلیکیبل ہیں، واٹ اباؤٹ ان کا کیا کیا جائے جو کہ باہر کی کمپنیز ہیں، جیسے ڈی سی ایم ٹویوٹا کے ساتھ ہوا تھا، کتنی بڑی پرابلم ہوئی گڑگاؤں میں، وہ لوگ چھٹنی کر رہے تھے لوگوں کی کیونکہ ہائر اینڈ فائر پالیسی ہوتی ہے، ان پہ لیبر لاز اپلیکیبل نہیں ہیں، تو وہاں پہ بہت بڑا دنگا ہوا، پھر وہ کمپنی الٹیمیٹلی ڈی سی ایم ٹویوٹا کے ساتھ ان کا کولیبوریشن تھا، وہ واپس چلے گئے۔ تو یہاں بہت ضروری ہے کہ عام اپنی جو اس وقت ریالٹی ہے اس کو سمجھے سرکار، اور اس بھی کچھ قانون ان کے لیے بھی بنائے کہ کیا جو باہری کمپنیاں آ رہی ہیں ان پہ اپنے لیبر لا لگا سکتے ہیں یا نہیں، اگر ہم لگائیں گے تو وہ آئیں گے نہیں، تو اس لیے کچھ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو ناظرین، آج کے شمارے میں ہم نے جانا کہ مزدوروں کے حق کیا ہوا کرتے ہیں اور ان حق کا تحفظ اور پاسبانی ہمارا ہندوستانی قانون کس طرح سے کرتا ہے، اور ان قانون کی معلومات اگر ہمیں ہے یعنی ملازمین کو ہے، مزدوروں کو ہے، تو وہ اپنے حق کی بخوبی حفاظت کر سکتے ہیں، ان کا فیض اٹھا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا انصاف کا دروازہ کا آج کا شمارہ جس میں ہم نے بات کی مزدوروں کے حقوق کی۔ آئندہ ملاقات کے وعدے کے ساتھ اپنے میزبان اطہر کو اجازت دیں، اگلے شمارے میں بات ہوگی ایک نئے موضوع پر۔